बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जो हमने मौज़ूआत देखे थे उसमें एक तो पहली आयत बहुत ज्यादा अहम थी जिसमें उतलु मा ऊहिया इलैक का जिक्र किया गया। और उसमें क्या है, कुरान को पढ़ाना, सुनना और सुनाया जाए कुरान। तो ये जो एक बहुत ही अहम चीज है कि अगर हम खुद से घर में बैठ के उसको पढ़ते हैं, सुनते, वो एक और तरह का उसका इल्म है। लेकिन इस कुरान को समझने के लिए उसका सुनना बहुत जरूरी है। जैसा कि फिर बताया गया था कि कुरान का तरीका ही ये है, उसका नजूल भी इसी तरह हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुना, और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फिर लोगों को सुनाते थे। तो कुरान का जो समझने का तरीका ही ये है कि उसको सुना जाए। तो उस तरह से जो चीज समझ में आती है वो एक ज्यादा मौसर होती है, क्योंकि ये एक स्पीच है, एक कलाम है। तो कलाम को जैसे सुना जाता है, जैसे बोला जाता है, उसकी और तरह से समझ और इम्प्रेशन उसका एक और होता है। उसकी रीडिंग का वो इम्प्रेशन नहीं आएगा। उसके बाद फिर वो जो नमाज का कायम करने का है, और बहुत ज्यादा नमाज का कायम करने का मकसद हमें पता अगर चल जाए तो हमारे लिए नमाज को कायम करना बहुत आसान हो जाएगा। कि नमाज जो है वो एक अल्लाह से अपने बंदे की मुलाकात है। और अल्लाह ताला ने हमें वो 5 टाइम कम अज कम दिए हैं कि ये 5 टाइम मुझे अपने बंदे को देने हैं, और मुझे इससे मुलाकात करनी है, मुझे इसकी बात को सुनना है। तो उन 5 वक्तों को कम अज कम हम जरूर उसकी कदर करें। और क्योंकि ये एक हमें ऑनर दिया गया है कि अब हम डायरेक्ट अल्लाह से खिताब कर सकते हैं, हम डायरेक्ट अल्लाह से अपनी बात कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जिक्र, अल्लाह का जिक्र जो है वो तो हर वक्त ही आपने करना है। और वो हम और काम करते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक नमाज तो एक स्पेसिफिक टाइम है ना, कि वो अब अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, तो उससे फायदा उठाना और फिर एक अल्लाह से ताल्लुक कायम करना, उसका जो मकसद है अगर हम समझ लें तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और फिर जब हम कुरान को सुने और सुनाएं और उसको समझने की कोशिश में लगे रहें, तो साथ ही अल्लाह ताला ने फिर एक और बात हमें जो कल कही वो ये है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कि तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। तो कुरान को हम मजीद कैसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, मजीद उसको हम कहाँ उसका नमूना देख सकते हैं, जब हम उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सीरत को पढ़ें और उनकी हालात जिंदगी को जाने। तो वो जैसे हजरत आयशा ने फरमाया कि उनका तो इखलाक कुरान था। तो कुरान का जो प्रैक्टिकल जो जिन्होंने हमें करके दिखाया वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो उनके मुतल्लिक जानना, उनकी जिंदगी के मुतल्लिक पढ़ना, और वो एज अ मौलिम कैसे थे, एज अ फिर वो प्रेसिडेंट जो अपना सरबराह बन के एक रियासत का, उसमें उन्होंने कैसे कैसे अंजाम दिए। और जब वो शोहर होते थे अपने घर में, एक शोहर की तरह रह रहे हैं, तो वो क्या तरीका था, किस तरीके से वो अपनी जिंदगी गुजारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि कहा जाता है, हजरत आयशा फरमाती हैं कि आप हमारे साथ हंसी मजाक कर रहे होते थे, और अजान की आवाज आती तो आप ऐसे उठकर चले जाते जैसे हमें जानते ही नहीं, बिल्कुल अजनबी हो जाते। तो एक तो इससे ये भी पता चला कि आपस में बैठ के हंसी मजाक करते थे घर वालों के साथ, उनके कामों में उनका हाथ बटाते थे। लेकिन प्रायोरिटी फिर इससे पता चलती है कि जैसे ही अजान की आवाज आई, जैसे ही बस फिर सब कुछ छोड़ दिया, फिर ऐसे हो गए जैसे अब मैं किसी को नहीं जानता, और फौरन जो है वो नमाज की तरफ। तो ये जो चीजें हैं और ये जो तरीके हैं, इनको जानने के लिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुतालिक पढ़ना और उनके मुतालिक जानना बहुत जरूरी है। तो आज का लेसन देख लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैनि व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा।
اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی ہم اسے دوہرا اجر دیں گے اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں کوئی روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ تمام مسلمان عورتوں کو بات کرنے کا ایک طریقہ سکھا دیا گیا کہ دیکھو اگر تم غیر مرد سے بات کر رہی ہو تو وہاں پر اب اپنے لہجے کو فرم کر لو، ٹھوس لہجے میں بات کرو۔ یہ نہیں کہ وہ جیسے عام ہم بچوں سے بات کر رہے ہیں یا اپنے شوہر سے یا آپس میں عورتوں سے بات ہو رہی ہے، اب لہجہ تمہارا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے کہ فرملی بات کرو۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری لہجے کی نرمی سے اگلے بندے کے دل میں کوئی غلط خیال آ جائے۔ تو اس چیز کا خیال، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت بات کی جائے گی، بات کرنے سے روکا نہیں گیا کہ تم بالکل مردوں سے بات نہ کرو، یہ بات نہیں کی جاتی۔ ہاں جیسے آپ زندگی گزارتے ہیں بہت سے وقت ہمیں مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کا سکھایا جا رہا ہے کہ اب جب تم غیر مرد سے بات کر رہی ہو اب تم فرملی بات کرو، لہجے میں بالکل نرمی نہ ہو، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب اپنے گھروں میں ایک تو رہو، بلا ضرورت باہر مت نکلو، اور باہر نکلنے کے پھر آداب کیا بتا دیے کہ اگر تم باہر جا رہی ہو تو اس طرح سے بناؤ سنگار مت کرو۔ زمانہ جاہلیت اس کو کہا نا، اور ہم آج کل کیا سمجھتے کہ ہم بہت سج سنور کے نکلیں گے، اپنی زینتوں کو ظاہر کریں گے تو ہم ماڈرنزم ہے، یہ نہیں، اللہ نے کہا یہ تو زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے عورتیں اس طرح نکلتی تھی، خوب بالوں کو اونچا کر کے بنانا، اور پھر اپنی وہ جسم کی نمائش کرنا، سینے کو نہیں ڈھک رہی ہوتی تھی، اپنی زینت کو ابھار کے چلتی تھی۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تم وہ زمانہ جاہلیت والے کام مت کرنا، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے اے نبی کی گھر والیوں کہ تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو یہ کہ پھر نماز ادا کرتی رہو، زکوٰۃ بھی دیتی رہو، یعنی کہ وہی جو احکام مسلمان مردوں کے یہاں بھی وہی ہے، لیکن کیونکہ ڈائریکٹ ایک یہاں پر عورتوں سے خطاب کیا جا رہا ہے تو پھر یہ بتایا کہ اب جب کہا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو تو اب گھروں میں رہ کے کیا کرنا؟ صرف ہانڈی کر لی، صرف صفائیاں کر لی، بس نہیں، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز ادا کرتی ہو، اپنے آپ کو گھروں میں نماز قائم کرنے والی بناؤ اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں، اللہ تعالیٰ ہم عورتوں کو یہ کام اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ ہم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، کہ جس طرح عورت زیادہ باہر نکلتی ہے یا بناؤ سنگھار کر کے نکلتی ہے تو وہ شر اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، مردوں کی گندی نگاہیں اس پر پڑتی ہیں، تو اس لیے کہا کہ اب جو ہے اپنے آپ کو پاکیزہ بالکل ڈھک کے باہر نکلو، اور پھر گھر میں بھی رہو تو نماز پڑھتی رہو، کہ یہ نہ شیطان ہمیں، اب ہم بالکل فارغ ہیں جی، اچھا 12 بجے اٹھ کے دیکھیں گے، صفائیاں کریں گے، اور پھر وہ تو ایک شیطان ہم پہ غالب آ جائے گا۔ تو نماز جو بندہ قائم کرے گا ڈیفینیٹلی وہ جلدی اٹھے گا، پھر اپنے جو اس کے دن اور رات کے معمولات ہے وہ بالکل اس کے اچھے سیدھے طریقے سے وہ اس کو گزارنے کی کوشش کر رہا ہوگا، اور اس کو پھر پاکیزگی حاصل ہوگی۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا اور خبردار ہے۔ اور وَذْكُرْنَ میں یہ ہے کہ نہ صرف اس کو خود پڑھو بلکہ پڑھ کے سناتی بھی رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کی تو ڈیوٹی یہ بنا دی کہ اب اس کا کیا کام ہے؟ پڑھنا پڑھانا، یعنی کہ یہ جو ایک دین کا علم کس طرح پھیلے گا، کہ عورتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ دیکھو جو تمہارے گھر میں قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، جو حدیث کا تمہیں علم ہے، اب تم خود بھی پڑھو اور پڑھ کے سناتی رہو اس کو، دوسروں کو بھی پڑھاؤ۔ تو یہ اس طرح سے ایک دین کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہر گھر تک پہنچے۔
گھروں میں عام ہو جائے. یہ نہیں کہ ہاں بس اب یہ نہیں کہا کہ اب اپنے گھروں میں رہو اور بس نماز پڑھو اور اپنا آپ سنوارو. نہیں، اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے اب تمہیں جو سیکھ رہی ہو، جو تمہیں قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، جو تمہیں احادیث کا پتہ ہے، اب تم لوگوں کو بھی پڑھ کے سناؤ، تاکہ یہ جو دین کی تعلیم کا علم ہے یہ گھر گھر پہنچ جائے، یہ عام ہو جائے. مردوں کو تو اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، ان کو مزدوری بھی کرنی ہے، ان کو کمائیاں بھی کرنی ہے، میں بھی ان کے پاس ذرا کم ٹائم ہے اس کام کے لیے، لیکن عورتوں کو گھر میں کس لیے رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بس تمہارا تو اب کام ہی یہ ہو کہ ایک تو خود بھی اپنی نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دیتی رہو، اپنی دیکھو اپنے کاموں کا خیال رکھو، اس کے بعد پڑھو، قرآن کو پڑھو، سمجھو، حدیث کو پڑھو، اور پھر اس کو آگے بھی بتاؤ، لوگوں کو بھی اس کو بتاتی رہو. تو یہ جو ایک طریقہ ہے، اس سے دین کا علم بہت عام ہوگا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر یہ کام کریں، فارغ نہ رہے. کیونکہ صرف زندگی کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ اب صرف جو ہے وہ اپنے گھر کو سنوار لیا، کھانے پکا لیے. زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا دے کہ تمہاری زندگی کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہاں بس کھانے پکا لیے اور کپڑے پہن لیے اور سی لیے اور بس شادیاں اٹینڈ کر لی. نہیں، قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، سمجھو، پھر دوسروں کو بتاؤ. تو یہ عورت کی زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور پھر یہ سارے بتا دیا کہ جو بھی مرد اور عورت روزہ رکھیں گے، صدقہ کریں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، صبر کرنے والے ہوں گے، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کیا ہے. جبکہ اور اللہ یاد کرو جب تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی نام کیا، اور تو نے بھی، کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے. بس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لیپالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں. اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا. یعنی کہ یہاں پر کیونکہ پہلے ہم نے کل پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک جو عرب کا قانون تھا جاہلیت کا، کہ کسی بھی بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے، پھر اس کو سگے بیٹے کی طرح رکھتے تھے، کہ اس کو نام بھی اپنا دیا، وراثت میں بھی حصہ کر لیا، پھر اس کی بیوی سے ظاہر نکاح بھی جو ہے حرام ہو گیا. اب وہ اتنا اس چیز پہ پکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس رسم کو توڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے زید بن حارثہ، جو حضرت خدیجہ نے انہیں تحفے میں دیے تھے، آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. اب لوگ ان کو زید بن محبت ہی کہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کزن، اپنی پھپھو کی بیٹی حضرت زینب سے ان کا نکاح کر دیا تھا، لیکن اب ان کی آپس میں کوئی اتنی نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے ہم قریش کے، پہلے وہ منع کرنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، بہرحال پھر اللہ اور رسول کے حکم سے خاموش ہو گئے. جب کیا تو ان کی آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تھی، تو پھر حضرت زید بن حارثہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی طلاق کا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے رہے کہ نہیں، ان کو تم اپنے پاس رکھو. لیکن اب کیا ہوا، جب زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی اور انہوں نے اس کو طلاق دے دی، پھر اللہ نے کہا ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا. یعنی یہ نکاح ایسا تھا جو آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کروایا تھا، تاکہ کس لیے یہ کیا کہ مسلمانوں پر اپنے لیپالکوں کی بیویوں میں پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے. اور پھر لوگ باتیں بنا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ مجھے تو ظاہر ہے بہت زیادہ لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور لوگوں نے باتیں بھی بنائی کہ یہ اپنے بہو سے نکاح کر رہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، کوئی جو ہے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے لوگوں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے. تو یہاں پر کیا کہہ دیا کہ دیکھو تم مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تمام بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، پھر آپ کی صرف 4 بیٹیاں ہی تھیں.
ان 4 میں سے بھی 3 بیٹیوں کی زندگی کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی تھی، صرف حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی. تو یہاں پر اس بات کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ مت ان کو زید بن محمد سے اس کو مت پکارو، محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے. اور پھر وہ صرف اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. اب ایک یہ پھر مشکل وقت آ گیا تھا، بہت بڑی ایک رسم توڑی جا رہی تھی، پھر سے منافقوں کی باتوں کا سامنا تھا. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مت ان کی باتوں پہ پریشان ہو، ان کی باتوں کو مت سنو. کیا کرنے کا کام ہے؟ اذکر اللہ ذکرن کثیر، اللہ کا بہت زیادہ ذکر ایسے وقت پہ کر لیا کرو جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی مشکل آ جائے، بس اب اللہ کا ذکر بہت زیادہ کر دو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے. اور اللہ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے. جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. تو کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تسلی دینے لگ جاتے ہیں، خوشخبریاں سنانا شروع ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر وہ آیا مشکل وقت اور وہ ڈر گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں تم مت ڈرو، میں تمہیں دیکھنے والا ہوں. حضرت مریم پہ اتنا مشکل وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، تم بے فکر ہو جاؤ. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے کتنی تسلی دے رہے ہیں. یہاں پر مسلمان پھر مشکل میں آ گئے ہیں، پھر لوگوں کے پروپیگنڈا کا ظاہر ہے ہر مسلمان تنگی میں آ گیا. جب منافقین کہنے لگے یہ تمہارا سردار اب کیا کر رہا ہے، یہ نبی ہے تمہارا، یہ اب کیا کر رہا ہے کام، اس نے تو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. یعنی ایسی باتیں جو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہی تھی بلکہ مسلمانوں کو بھی تکلیف دے رہی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مت ان کی باتوں پہ تو پریشان ہو، بلکہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور پھر تسبیح بیان کرو. اور پھر وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہاری حفاظتوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے. اور اللہ مومنوں پہ بہت مہربان ہے، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ جو احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں اس میں تمہاری بہت بھلائی ہے. جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے السلام علیکم کہا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر تیار ہے. آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. اور کافروں اور منافقین کا کہنا نہ مانیے، اور یہ جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں ان کا خیال بھی نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا. اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے کہ تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے تو جاؤ، اور جب کھا چکو تو فوراً نکل آؤ اور باتوں میں مشغول نہ ہو. تو یہاں پر ایک بہت بڑا ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب کسی نے کھانے کی دعوت پر بلایا ہے تو بس پہلے سے نہ چلے جاؤ جب کھانا پک رہا ہے. ہاں ایسے وقت پہ جاؤ کہ بس ٹھیک ہے اب کھانا تیار ہو چکا ہے، ٹائم پہ پہنچو اور کھا کے پھر جلدی سے اٹھ کے باہر آؤ. یعنی یہ نہ ہو کہ گھر والے اب تنگ ہو رہے ہیں، اب بیٹھ کے ہماری باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی. نہیں، کھانا کھا چکے فوراً واپس آؤ. تو کتنا بڑا ادب! اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو اللہ ہمیں نہیں سکھا رہے. اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا، زینب سے نکاح ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو لوگ جو ہے وہ بہت دیر وہاں بیٹھے رہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہو رہی تھی. لیکن وہ شرم کے مارے، ظاہر ہے کہ آپ کے گھر مہمان آئے ہوں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ چلے جائیں نا، ہم نہیں کہہ سکتے جس کے گھر بھی مہمان آئے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات جب پتہ چلی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کہ اپنے طریقے درست کرو. جانا ہے کھانے کے کہیں گئے ہو، ایک تو ٹائم پہ جاؤ، بہت پہلے سے نہ جا کے بیٹھو، اور جب کھانا کھا چکے ہو بہت دیر تک مت بیٹھو، بس کھا کے اب آپ باہر آ جائیں. کیونکہ مسلمان کی زندگی تو بہت قیمتی ہے بھائی، مسلمان کے لیے بہت سے کام ہیں. جا کے اب نماز پڑھو، ٹائم پہ سو جاؤ، پھر ٹائم پہ سو گے تو پھر ٹائم پہ صبح اٹھو گے. تو اس لیے
कोई टाइम जाया करने वाली काम का अल्लाह ताला ने बताया ही नहीं है कि एक चीज को बहुत लंबा कर दो, बातें करने लगे तो बहुत लंबी बातें लेके बैठो, नहीं, जल्दी जल्दी इनको खत्म करो और फिर वापस अपनी ड्यूटियों पे जाओ, नमाज की फिक्र करो। और फिर रात सोने के लिए बनाई है, जल्दी सो जाओ ताकि फिर सुबह तुम्हें जल्दी उठना है, फिर नमाज पढ़नी है। तो ये एक मकसद के साथ मुसलमान जिंदगी गुजारता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते अपने नबी पर रहमत भेजते हैं, ए ईमान वालों तुम भी इन पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजते रहो। तो ये सुन के सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, सलाम का तरीका तो हम जानते हैं, यानी अत्तहियात में जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ते, हम आप पे दरूद किस तरह भेजें? तो फिर दरूद को भी नमाज में ही रख दिया गया और दरूद इब्राहिमी कहा गया कि सलाम के बाद फिर इस तरह से मुझ पे दरूद भेजो, तो वो दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो हमें सिखाया गया। ए नबी, अपनी बीवियों से और अपनी साहबजादियों से और मुसलमान औरतों से कह दो कि वे अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें, इससे बहुत जल्द इनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर वो सताई ना जाएगी और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान। तो वो क्या कहा जा रहा है, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। तो जलाबीब जो है वो आम जो हमने कपड़े घर में पहने, इससे ऊपर अब एक बड़ी चादर ले लो जब बाहर निकलने लगे हैं। तो मुसलमान औरत को बताया जा रहा है कि जब मुसलमान औरत कोई भी बाहर निकले, वो अपने आम कपड़ों के ऊपर बड़ी सी चादर ले लिया करे और फिर उसको थोड़ा सा आगे की तरफ लटका ले, यानी थोड़ा फेस भी कवर कर लिया करे, ताकि इन शनाख्त हो जाए कि ये मुसलमान शरीफ औरतें हैं, इनको कोई छेड़े ना। और फिर जलाबीब के जगह अगर कोई बुरके वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जलाबीब वो कपड़ा है जो हम आम कपड़ों के ऊपर पहनेंगे। तो जैसे आजकल गाउन इस्तेमाल हो रहा है, वो बुर्का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी पहन सकते हैं। और अगर हम बुर्का नहीं पहन रहे, बड़ी सी चादर खोल के ले लेते हैं जिससे हमारा जिस्म अच्छे तरीके से ढका जाए और थोड़ा फेस भी कवर हो जाए, कि निगाहें आपकी जाहिर है खुली रहें कि हमें सामने से नजर आ जाए, नीचे क्या है वो भी नजर आ जाए, थोड़ा फेस कवर करना है। तो इस तरह से कहा कि जब मुसलमान औरतें घर से बाहर निकले तो फिर वो अपना आप लपेट लिया करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलु क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सीधी सच्ची बात किया करो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बात करने के हमें आदाब बता रहे हैं कि अब बात कहाँ कर, जहां भी करने का मौका आया है, जहां भी तुम्हें बात करनी है, साफ सीधी सच्ची बात करो, सीधी बात करो, लगी लिपटी बात ना करो। और सीधी बात से फिर क्या होगा, जैसे वो सदीद के मायने बताए, जिस तरह तीर को सीधा किया जाता है ना, यानी ऐसी बात कि जिसमें अब कोई हेर फेर नहीं, जिसमें जो बिल्कुल साफ खुली बात है, समझ में आने वाली बात है, जो बात है वही की जाए। और ये कब होगा, जब तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर हो। जब इंसानों का डर होगा ना, हम कभी सीधी बात नहीं कर सकते। इसलिए पहले तो अल्लाह से डरो, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करो, ये बहुत जरूरी है। कौलन सदीदा के सबसे पहले हमें अल्लाह का डर अपने दिलों में पैदा करना, उसके बाद फिर बात करनी है कि अब यहाँ पर जो बात का मौका मुझे मिला है, वहां मैं सीधी सच्ची और खरी बात करूं, चाहे वो सुनने वाले को बुरी लगे, चाहे वो दूसरे के इख्तलाफ उस पे आगे आ जाए, फिर वहां से जो इख्तलाफ होगा उस सीधी बात पर, फिर उस पे सब्र का किया जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि अच्छा हम बात ही ना करें कि कहीं हमारे ताल्लुकात खराब ना हो जाए, हम सब्र कर लेते हैं, वो गलत चीज है। वो कोई सब्र नहीं है, उस पे पूछा जाएगा कि आपने क्यों सही बात नहीं की। तो इसलिए पहले ही कह दिया कि जब तक अल्लाह का डर दिल में नहीं रखोगे, लोगों का डर दिल में होगा, कभी सीधी बात नहीं कर सकोगे। फिर अपनी रिश्तेदारियों का खौफ आ जाता है, फिर अपनी अच्छाई पे खौफ आ जाता है कि ये ना हो लोग मुझे बुरा समझने लग जाए अगर मैं ये बात करूं। नहीं, इन चीजों को पहले खत्म करो, पहले अल्लाह का डर दिल में पैदा करो कि कोई इंसान अगर मुझे बुरा समझ रहा है, मेरा रिश्ता खराब हो रहा है, मुझे किसी की परवाह नहीं, कि मेरे दिल में अल्लाह का डर है, मुझे अल्लाह के हुक्म से सही बात करनी है। फिर उसका क्या फायदा होगा, युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारे काम संवार देगा और दूसरा तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा।
اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا پھر فقط فاز فوزا عظیما، اس کو بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ تو کامیابی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سیدھی بات کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور اس کا پھر فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سیدھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ بہت حکمت والا ہے۔ کفار کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر کھلی چیز کتاب میں موجود ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کافر کہ قیامت نہیں آئے گی، کہا جا رہا ہے اب فرمائی نہیں بتا دے کتاب میں ہر چیز مکمل طور پہ درج ہے، اور کتاب نے ہمیں بتا دیا گیا قیامت آئے گی۔ اور پھر کس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو کھول کھول کے اس کتاب میں بتا دیا کہ وہ ایمان والوں کو اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے، اور یہی لوگ ہیں جن کے اوپر مغفرت اور پھر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا۔ اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری زرہیں بنا، اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تم سب نیک کام کیا کرو، یقین کرو میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ تو یہاں پہ داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پہ اپنا کرم کیا تھا کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے تو پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دے دیا گیا تھا کہ جب داؤد علیہ السلام تسبیح کریں تم لوگ بھی تسبیح کیا کرو، اور پھر لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا اور پوری تاکہ وہ زرہیں بنائیں جو جنگوں میں استعمال ہوتی تھی اور دشمن کے وار سے ان کو محفوظ رکھتی تھی۔ اور پھر کہا کہ دیکھو نیک کام کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تم لوگ کیا کام کر رہے ہو۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، یعنی ان کے لیے تانبے کو نرم کر دیا بالکل جیسے پانی کی طرح، چشمے کی طرح، اور وہ تانبے سے جیسے چاہے چیزیں بنا دیتے تھے۔ اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، ان میں سے جو بھی ہمارے حکم کی سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے، مجسمے، حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد اس شکر میں نیک عمل کرو۔ تو یہاں پر کیا بتا دیا گیا کہ دیکھو پہلے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں گنوا دی کہ کیسے ہم نے آل داؤد کو نعمتیں عطا فرمائی، اور پھر کیا کہا اے ملو آل داؤد شکرا۔ اب اس کا شکر کیسے تم ادا کرو گے ان نعمتوں کا، کہ تم نیک کام کرو، یہ شکر کا طریقہ بتا دیا گیا کہ نہ صرف منہ سے الحمدللہ کہنا اور نعمتوں کا احساس کرنا، نعمتوں کا اظہار کرنا، بلکہ اب عملی شکر کیسے کرو کہ اے آل داؤد اس کے شکریہ میں نیک کام کرو۔ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت ہی کم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے نعمتیں تو بہت لوگوں کو دی ہوئی ہیں لیکن کم ہی لوگ شکر گزار۔ تو آج ہمیں شکر کا عملی طریقہ کیا پتا چلا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے تو ہم نیکی کے کاموں میں تیزی کریں، جو نعمت مل رہی ہے بس اس کو ہم کھپا دیں اپنے اللہ کی خوشی کے لیے۔ اگر مال مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، اس کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اگر اللہ نے ہمیں وقت جیسی نعمت دی ہے ہم اس کے دین کے کام میں لگا دیں، اس کی کتاب کو پڑھنے میں لگا دیں، اس کے ذکر اذکار میں لگا دیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اب صحت دی ہے، صحت سے ہم فائدہ اٹھا کر اس کی کتاب کا علم حاصل کریں کہ اچھا اللہ نے مجھے صحت دی ہے، اب مجھے صحت کو بھی اللہ ہی کے کاموں میں لگانا ہے۔
اور پھر جہاں جس کی مدد کرنی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت میں اپنی صحت لگا دوں کہ ابھی میرے اندر ہمت ہے میں اپنے ماں باپ کی یہ خدمت کر لوں. تو یہ چیز ہے کہ نیک کام کرو، وہ ہے شکر گزار. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیک کام کر کے میرا شکر ادا کرو، کہ میرے بندوں میں سے بہت ہی کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، بہت ہی کم ہے. حالانکہ میں نے ہر ایک کو ہی اپنے فضل سے نوازا ہوا ہے. ہر انسان ظاہر ہے وہ تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام تھے جن پہ بہت ہی زیادہ نعمتیں تھی، لیکن ہر ہی انسان کو اللہ نے بہت نعمتیں دی ہوئی ہیں، اگر ہم گننا چاہیں اس کا شمار ہی نہیں کر سکتے. اب اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ کہ نیک کام کرو. پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا. بس سلیمان علیہ السلام گر پڑے. اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. تو یہاں پہ کیا بتایا کہ جن کیا سمجھتے تھے اور غرور کرتے تھے کہ ہمیں تو غیب کا علم ہے، ہمیں ہم باتوں کو جان لیتے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام ان سے کام کروا رہے تھے جنوں سے، اور وہ اپنی عصا پہ اپنی سٹک کے ساتھ سہارا لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور اسی کام کے دوران ان کی موت واقع ہو گئی اور جنوں کو پتہ بھی نہیں چلا. وہ ان سے ڈرتے ہی رہے. ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام کا بہت روب تھا، بہت بڑے بادشاہ تھے، نبی تھے. اب وہ ڈرتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ جو ان کی لاٹھی تھی، عصا تھی، اس کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا، لکڑی کی تھی، اور جب اس نے کھا لیا تو وہ گر پڑے. پھر پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں. تو اب جنوں کو پتا چلا کہ ہمیں تو اتنا نہیں پتا چلا کہ ہمارے سامنے وہ فوت ہوئے ہیں، اور اس سے پتا چلا کہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں. جنوں کو کوئی خبر نہیں غیب کی. اور قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں ہم نے ان کو بہت ہی اس سبا کی قوم کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انہیں بہت زیادہ نعمتیں دی ہوئی تھی اور باغات دیے ہوئے تھے، عمدہ شہر تھا. لیکن کیا انہوں نے کیا کہ ناشکری کی اور کہنے لگے کہ بس ہمیں تو ایسے دور دور سفر بھی ان کے قریب قریب تھے، اور باغات کے ساتھ ساتھ ہی دوسرا شہر آ جاتا تھا. تو وہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انسان بھلائی سے پہلے برائی مانتا ہے. کہنے لگے کہ نہیں، ہم بھی دور دور جائیں، ہم بھی سفر کریں، تکلیف ہو، ہم گرمی کو سہیں اور مشکل دیکھے، سفر دور دور کریں. تو وہ ایک انسان اتنا جاہل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہوتی ہے. جیسے بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتارا جاتا تھا اور وہ اتنا پاکیزہ کھانا تھا جو اوپر سے آتا تھا، لیکن وہ کیا کہنے لگے کہ ہمیں تو یہ زمین سے خود ہم نے کھیتی باڑی کرنی ہے، آپ ہمیں دیں، ہم خود ککڑی اگائیں، پیاز کھیرا خود لگائیں، خود کھیتی باڑی کریں. تو حالانکہ اللہ نے کتنا آرام دیا ہوا تھا، اور یہاں پر وہ مشقت مانگ رہے. یہی چیز وہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں آرام دیا ہوا تھا سفروں کا، لیکن کہنے لگے کہ ہمیں تو دور دور سفر کرنا ہے اور دور جانا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے. انہوں نے خود ہی اپنے لیے برا کیا تو پھر ان کے اوپر اللہ نے مشکل ڈال دی. تو بجائے اس کے کہ جب ہم آرام میں ہیں، جب ہم نعمتوں میں ہیں، ہم تکلیف کی خواہش کرنے لگ جائیں کہ ہم بھی کہیں باہر جائیں اور ہم یہ کام کریں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ کرنا چاہیے مجھے. نہیں، اس گھر میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہو، اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، گھر میں بٹھایا ہوا ہے، تو اب اس نعمت کو اللہ کے نیک کام کر کے استعمال کرو، بجائے اس کے کہ ہم عورتیں سمجھتی ہیں اچھا نہیں اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہم گھر میں کیا کریں، ہم فارغ ہیں، اور ہم باہر چلے جاتے اور باہر کی مشقتیں اٹھانا شروع کرتے. جو ایک مرد کے لیے اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے ہم وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. تو وہ خواہش نہیں کرنی، وہ تکلیفوں کی، وہ اس کی مت آزمائشوں کی خواہش. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو وقت دیا گیا ہے، جو تمہیں سہولت دی گئی ہے، اس سہولت کا فائدہ اٹھا کر نیک کام کرو. اور جیسے کہ عورتیں سمجھتی ہیں ہم گھر میں رہ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ تم اپنا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور قرآن کے علم کو سیکھو، حدیث کے علم کو سیکھو، پھر دوسروں کو سکھانے میں لگ جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کو زندگی کا مقصد دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور اس کے بعد ہم آگے تھوڑا سا سورۃ فاطر کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں بہت ہی اہم آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض. اللہ ہی کی تعریف ہے
तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। उसने फरिश्तों का पैदा किया, कुछ दो दो तीन तीन चार चार परों वाले हैं, और वो मखलूक में जो चाहे ज्यादती करता है, जैसे चाहे वो किसी को पैदा करता है। अल्लाह ताला जो रहमत लोगों के लिए खोल दे सो इसका कोई बंद करने वाला नहीं। तो यहाँ पर क्या फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला जिस तरह चाहे मखलूक को पैदा कर सकता है। या अय्युहन नासुस्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, लोगों तुम पर जो इनाम अल्लाह ताला ने की उन्हें याद करो। क्या अल्लाह के सिवा और कोई भी खालिक है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रोजी पहुंचाए? इसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम कहाँ से उल्टाए जाते हो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला एक और काम हमें करने के लिए कह रही कि अपने जो अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हैं, जो तुम्हें इनाम दिए, उनको याद किया करो। जैसे हजरत सुलेमान का हम कहते थे, वो उनको याद करते थे ना, उनका हमने देखा, और वो लोगों को भी बता रहे कि हमें तो अल्लाह ने बहुत खुला फजल दिया, हम हर चीज से नवाजे के। अच्छा, किस लिए ये कहा है कि याद करो? कि एक तो अल्लाह की पहचान हासिल होती है कि अल्लाह ताला कितने मेहरबान है हमारे साथ, अल्लाह ने हमें कैसी कैसी नेमतें दी हैं। दूसरी क्या चीज होगी कि वो जो एहसास होता है ना नेमतों का, वो इंसान के अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा उभारता है। और फिर वो शुक्रगुजारी आपके अंदर एक तो दिल को खुश करती है, और अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा करती है, और वो मोहब्बत फिर नेक काम करने के लिए हमें मोटिवेट करती है। एक तो है ना अल्लाह के डर से नेक काम करना, एक है अल्लाह की मोहब्बत में नेक काम करना। तो जो जो हमें अपनी नेमतों का एहसास होगा और हम उस पर खुश होंगे, हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। क्या कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, देखो एक दूसरे को तोहफा दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो अब हम याद करें कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या तोहफे दिए हैं। तो वो जो तोहफे अल्लाह ने हमें अब नेमतें दी है, जिनको हम इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो चीज हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करेगी, और फिर उस मोहब्बत में आकर नेकी के काम करना। तो वो जो चीज है ना, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने के लिए भी नेमतों का शुमार करना, उनका शुक्र करना बहुत जरूरी है। इन शैतान लकुम अदु, याद रखो शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम भी इसे दुश्मन जानो। वो तो अपने गिरोह को सिर्फ इसलिए बुलाता है कि वो सब जहन्नम वासिल हो जाए। तो जब आप नेमतों का शुमार करने लगेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, शैतान जरूर वसवसे डालेगा। अच्छा चलो, ये तो मुझे मिल गया था, पर इसके लिए मैंने कितनी कोशिश की, मुझे नहीं, ये काम मेरा नहीं हो रहा। नहीं, अल्लाह फरमा रहे, देखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसको दुश्मन समझो। अच्छा, हमारे यहाँ हमने कभी शैतान से दुश्मनी का इजहार किया नहीं है, ना हम बोलते हैं ना हम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हाँ इंडिया हमारा दुश्मन, वो हमारे बच्चे बच्चे को पता है इंडिया दुश्मन है, अमेरिका के खिलाफ बोल रहे थे, शैतान के खिलाफ ना हमने कभी बात की, ना हमारे बच्चों को पता है। अल्लाह फरमा रहे हैं, देखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसको दुश्मन समझो। तो क्या होगा कि जब तक हम उसको अपना दुश्मन नहीं समझेंगे, हम उससे बचने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। जिस दिन हमने उसको अपना दुश्मन जान लिया, फिर हमें पता चलेगा कि ओहो, ये तो मैं यहाँ नेकी का काम करने लगती हूँ, ये इधर बैठा हुआ। मैं जहाँ नमाज करती हूँ, ये तो मेरे अंदर बहाने डालता है कि अभी तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, अभी तो ये तुम्हारा सोने का, अभी तो तुम सोई थी, अब फिर तुम उठोगी नमाज के लिए। वो तुम्हें थपकियां दे दे के सुलाता है। तो उसको दुश्मन समझेंगे तो उसके वार से महफूज रहेंगे। अगर हमने उसको दुश्मन ना समझा, दोस्त समझ लिया, फिर तो हम उसकी बात मानना शुरू कर देंगे, और वही हो रहा है हमारे साथ, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। क्यों ये हो रहा है? इसलिए कि हमने उसको अपना दुश्मन नहीं समझा। और जब वो ख्याल दिल में लाता है, वो क्या कहा जाता है, फौरन कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास पढ़ना शुरू कर दें कि ये जो है शैतान वसवसा डालता है, वसवसा डालता है ऐसा बारीक ख्याल जो डाल के बस वो चला जाता है। हाँ, फिर वो जो इंसान जितना कमजोर होता है वो उस ख्याल को उतना लेता है, जो ज्यादा कमजोर होता है वो उसी ख्याल पे बैठा रहता है। जो ईमानदार बंदा होता है उसे पता चल जाता है कि ओहो, ये तो शैतान की तरफ से मुझे ख्याल आया। वो फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना शुरू कर देगा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना शुरू कर देगा। तो जैसे जैसे हम अल्लाह की किताब को थामेंगे और अल्लाह के जिक्र की तरफ आएंगे, ये हमें इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं। जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता है, तो अल्लाह ताला ही के लिए सारी की सारी इज्जत है।
تمام صاف ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے. جو لوگ برائیوں کے دھاؤگات میں لگے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو عزت چاہتا ہے، اگر تم عزت چاہتے ہو، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس. تو اگر ہم یہ سمجھے کہ ہاں یہاں ہم جھوٹ بول کے اپنی عزت بنا لیں گے، یہاں ہم یہ فراڈ کر کے یہ پیسہ لگا کے عزت بنا لیں گے، نہیں. عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے. پہلے تو ہمیں یہی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کوئی عزت کے قابل ہستی ہے ہی نہیں. اس لیے اگر کوئی ہماری عزت نہیں بھی کر رہا تو ہمیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ عزت کے قابل ذات تو صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی کے لیے عزت اور سب تعریف اسی کے لیے جائز، تو ایک تو عزت کا خیال ہی دل سے نکال کہ بس مجھے اللہ کی خاطر کام کرنے ہیں، اللہ کی خاطر بات کرنی ہے، قولاً سدیدہ کرنا ہے، صحیح بات کرنی ہے. اور پھر لوگوں میں عزتیں نہ تلاش کرے. عزت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے. اور قیامت کے دن بہت سے اس دنیا میں بڑے عزت دار لوگ ہوں گے، انہیں اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ دنیا میں تم بڑے عزت والے بنتے تھے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جو یہاں پہ بہت عزت والا بنا ہوا ہے اور بہت اس کو عزت بھی مل گیا، مال بھی مل گیا، ہم یہ سمجھے ہاں بس یہ قیامت میں بھی یہی عزت والا ہوگا. نہیں، قیامت میں کون ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نیک تمام اچھے کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کلمات کو بلند کرتا ہے. اچھے کلمات کون سے ہیں؟ جو ہم ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ پڑھ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہ جو نیک کلمات ہیں صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ پھر نیک عمل کرنا، وہ نیک عمل ان کلمات کو اور بلند کر دیتا ہے. تو کرنے کے یہ دو کام ہیں کہ ایک تو اچھی بات منہ سے نکالو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور پھر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے جاؤ. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، تم سب فقراء ہو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو کہہ دیا، اس میں بس سب آگے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی کتنا بڑا عہدے والا ہے، کوئی چیف آف آرمی سٹاف ہے، جو بھی بڑے سے بڑا چیف ہے، اللہ نے تو سب کو بیچ میں ڈال دیا. یا ایوہ الناس، اے لوگو، سارے لوگ آ گئے، سب لوگوں کو بلا کے کہا جا رہا ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، تم سب محتاج ہو. وہ کتنے محتاج ہیں ہم. وہ فرعون جیسا بڑا بادشاہ جس کو کی بڑی سلطنت تھی اور جو کتنا ریلیکس تھا کہ اچھا کسی نے کہا یہ بچہ کوئی تمہیں بنی اسرائیل میں سے قتل کرے گا، اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. بے فکر تھا کہ مجھے کس نے قتل کرنا ہے، ان کو میں کوئی زندہ ہی نہیں میں رہنے دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کیسے اس بچے کو اسی کے گھر پلوا کے پھر اسی سے اس کو مروایا اس کے ذریعے. تو انتم الفقراء، تم محتاج ہو. تم کتنے بھی بڑے بادشاہ بن جاؤ، تم کتنے بھی بڑے تم صدر بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، ایک سیکنڈ لگتا ہے جانے میں. یہ بھی نہیں پتا کہ زندگی کتنی ہے، بادشاہ بن کے پھر رہے ہوتے ہیں، اگلے ہی لمحے زندگی ہے یا نہیں یہ نہیں ہمیں پتا. تو سب لوگ کان کھول کے سن لیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ چاہے ہم دنیا میں کتنے بھی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، اصل میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہمیں تو اپنی سانس پر بھی کوئی قابو نہیں ہے، ہمیں اپنی سانس پر بھی اختیار نہیں ہے، ہمیں اپنی صحت پر اختیار نہیں ہے کہ آج اچھے بھلے چنگے پھر رہے ہوتے ہیں، ایک دم ذرا سی ایک پیٹ میں لہر اٹھتی ہے، وہ درد سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز تک پڑھنے کے قابل نہیں رہتے. اتنی کمزور، ایک اتنی کمزور ہستی ہے یہ انسان. تو پھر واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے. اس کی تعریف تم نہ بھی کرو، اس کی تعریف ہی تعریف ہے. وہ غنی، وہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو صحت کی ضرورت ہے، نہ اسے تعریفوں کی ضرورت ہے، نہ اس کو مال کی ضرورت ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے. کچھ وہ غنی ہے، تم محتاج ہو. ہم اللہ کے محتاج ہیں ہر چیز کے لیے، اپنی سانس کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی صحت کے لیے، مال کے لیے، اولاد کے لیے.
ایک چیز اللہ ہم سے چھین لے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ 4 دن 5 دن سورج نہ نکلے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تنگ ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نہیں کچھ کر سکتے، اتنے ہم محتاج ہیں۔ تو یہاں پر اصل میں انسان اپنی کمزوری کو مان کے اس اللہ کی تعریف شروع کر دے کہ وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ تعریف والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے۔ ہم کیا سمجھے بیٹھے بس یہ ہماری زندگی، ابھی تو ہم نے رہنا ہے، ہمیں یہ چاہیے؟ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ چاہے نا تو ابھی تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اتنے ہی نئے بندے پیدا کر دے۔ یہ بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے، اور اگر کوئی بارے گا نہ دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس سے کچھ بھی نہیں اٹھائے گا، وہ قرابت دار ہی ہو۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اس دن سے ڈرو، اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی اپنے بیٹے کو کہے گا تھوڑا سا یہ میرا بوجھ اٹھا لو، ذرا سا مجھے مدد کر دو، نہیں، کوئی تمہاری بات نہیں سنے گا، چاہے تمہارا رشتہ دار ہی ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، بس یہ تو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے جو اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرنے والے، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا، اور لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بس میں ان لوگوں کو یہاں پر خبردار کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر بات ہمیں کھول کھول کر بتا دی ہے کہ دیکھو تمہاری یہ حیثیت ہے، اور تمہیں لوٹ کر آنا ہے، کسی بھی ٹائم پر تمہارے سے سب کچھ یہ لے لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا، تم بالکل بے بس ہو کے ہمارے پاس واپس ہو جاؤ گے، اور پھر کوئی تمہارا رشتہ دار، کوئی تم سے محبت کرنے والا تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ جو ڈر ہے یہ کس کو فائدہ دے جائے گا؟ جو اللہ سے غائبانہ ڈرتے ہیں، جنہیں اللہ کی بات پر ایمان ہے، اور پھر وہ نمازوں کو قائم کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ نماز کو قائم کرنا، اور پھر جو بھی ہم نیکی کریں گے، جو اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا اس کو فائدہ اس کو ہی ہوگا، اور لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس بات کو مت بھولنا، تم لوگ یہاں نہیں ہمیشہ بیٹھے رہو، واپس اللہ جہاں سے آئے وہیں جائیں گے نا۔ جب ہم گھر سے جاتے ہیں یہ کسی کام کے لیے، کسی پروجیکٹ کے لیے، کچھ خریدنے کے لیے، کچھ پڑھائی کرنے کے لیے، واپس گھر میں ہی آتے ہیں نا۔ تو یہ ایک انسانوں کو بات نہیں سمجھ آتی کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں نا۔ تو جب یہ زندگی ختم ہوگی، یہاں پر جتنا جتنا وقت ہے اس کو گزار کے واپس اللہ ہی کی طرف جا، اور پھر اس کو پوچھنا ہے، اس نے پوچھنا ہے ہم سے کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ ایک وہ انسان جس کو نظر آ رہا ہے سب کچھ، اور ایک وہ انسان جس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کیا تمہیں برابر لگتا ہے؟ اب یہاں پر کا اندھا کون ہے؟ کافر۔ اندھا کون ہے؟ جس کے پاس قرآن کا علم ہی نہیں، بالکل جاہل ہے، دین کا کوئی علم نہیں ہے۔ بصیر مسلمان، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس اس نور، وہ نور میں زندگی گزارا ہے، اس کو سارا پتہ ہے کہ یہ زندگی میں ہماری کیا حقیقت ہے، پہلے نبی کیا کر کے گئے، نبیوں کا کیا طریقہ تھا، اور پھر وہ آگے جا کے ہمیں کیا کرنا ہے، وہ تو اس کے پاس یہ نور ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ولا ظلمات ولا نور، کیا اندھیرے اور روشنی ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا چھاؤں اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا زندہ اور مردہ برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی جو انسان بغیر قرآن کے علم کے زندگی گزار رہا ہے، سمجھو اس کی مثال مردے جیسی ہے، اور جو قرآن کو پڑھ کے اس کو سمجھ کر زندگی گزار رہا ہے اس کی مثال زندہ انسان کی ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جو چھاؤں میں ہے وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو دھوپ میں ہے؟ وہ دھوپ میں سڑ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے سیدھا راستہ کیا ہے، خود اپنے سے اس نے کوئی راستے بنا لیے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا بن کے یہاں پہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن اچھائی کیا ہے؟ جس کے پاس یہ دلیل ہے،
جو اس دلیل کو لے کر چل رہا ہے وہ اصل میں سیدھے راستے پہ ہے. تو کہا یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، جو مردہ ہو گئے ہیں، جنہیں جو سن کے بھی انسنی کر رہے ہیں. اللہ نے کہا سمجھے تو قبروں میں ہیں، آپ نہیں ان کو سنا سکتے. ہم نے آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آئے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. پھر وہی بات آ گئی کہ جو لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر اقام الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کر لیتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے اس کو عطا فرمایا اس میں سے کھلے اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں. ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی. کیوں یہ چیز اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے؟ تاکہ ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے، اور وہ ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا. تو پھر وہی باتیں آ گئی کہ دیکھو اس کتاب کو پکڑ لو، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو اور نماز قائم کرو، اور اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کر دیا کرو. جہاں ٹائم مل رہا ہے سب کے سامنے خرچ کرنے کا موقع ہے، سب کے سامنے خرچ کرو. چھپ کے کہیں دینے کا موقع مل رہا ہے، چھپ کے خرچ کر دو. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے. ہم نے اپنے ہم نے اپنے بندوں کے لیے اس کتاب کو وارث بنا دیا، یعنی یہ کتاب ہم نے اپنے بندوں میں سے دی. اب تین لوگ آگے پیدا ہو گئے. جب بھی یہ کتاب پڑھی جائے گی تین گروپ بن جائیں گے. ایک تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وہ اس کو سنیں گے لیکن سنی انسنی کر دیں گے، نہیں مانیں گے. دوسرے متوسط درجے کے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جو سن رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا ڈر رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی کوشش کر رہے ہیں نیکی کی، وہ درمیانے درجے کے ہیں. اور بعض ایسے ہیں پھر وہ اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں. یہ بڑا فضل ہے. اللہم انی اسألک من فضلک العظیم ذالک هو الفضل الکبیر. یہ بہت بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان کو ہی سمجھ آئے گی یہ کتنا بڑا فضل ہے جو علم والے ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ان لوگوں میں شامل کرتے جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد پھر ان نیکیوں میں آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور وہ باغات میں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ. اور اتنا خوش ہوں گے نا کہ پھر خوش ہو کے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ کا کتنا شکر ہے. الحمدللہ الذی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا قدردان ہے. کیا غم تھا، اس سے پہلے تو نیکیاں بھی کرتے تھے نا، پریشان رہتے تھے پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں. ہائے آج میں نے کل جیسی نماز نہیں پڑھی، کل میں نے بہت اچھی نماز پڑھی تھی، آج میں نے پڑھ لی لیکن اتنا ٹائم نہیں تھا، میں اچھا ٹائم نہیں دے سکی. ہر وقت ایک غم ہے، نیکیاں بھی کر رہے ہیں. اللہ پھر اس دن کہیں گے جب اپنی جنتوں میں پہنچ جائیں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ یا اللہ آپ کا بہت شکر ہے، بہت تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہم سے ہمارے غم کو دور کر دیا. بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں اتارا جہاں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ ہم کو کوئی تنگی آئے گی. تو کہیں گے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں یہاں پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل مجھ پہ نہ ہوگا. تو ہمیں اللہ کا اس فضل کو ہمیں مانگتے رہنا چاہیے. اور دوسرے وہ لوگ جو کافر ہیں جب وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو یہاں سے نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے. وہ کام نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے. اللہ کہے گا کہ ہم نے تو تم کو اتنی عمر دی تھی، تم نے اس وقت سمجھنا ہوتا تو تم سمجھ جاتے. تمہارے پاس تو ڈرانے والا پہنچا تھا، سو مزہ چکھو، ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا. بے شک وہی سننے والا ہے، اور وہی ہے جو سینوں کے بھید کو جانتا ہے. وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا. سو جو شخص کفر کرے گا
اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کی کفران نعمت پروردگار کے نزدیک ناراضگی بڑھنے کا باعث ہوگی، اور کافروں کے لیے بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے بھالتے کہ جو ان سے پہلے لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وہ بڑی ہی علم والا، بڑی ہی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب پکڑ فرمانے لگے تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک معین میعاد تک مہلت دے رہا ہے، سو جب وہ اس میعاد کو پہنچیں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تم انسانوں کو تمہارے اعمال کی وجہ سے پکڑنے لگ جائے نا، تو اس زمین پر ایک بھی انسان باقی نہ رہے۔ اس سے اب ہم اپنی حقیقت کو پہچان لیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین پر اعمال کی وجہ سے لوگوں کو پکڑنا شروع کرتے تو زمین پر کوئی انسان زندہ باقی نہ رہے، لیکن اللہ کا کیا طریقہ ہے کہ وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ ابھی بھی نیکی کی طرف آ جائیں، ابھی بھی اللہ کا راستہ اختیار کر لیں، اللہ سے معافیاں مانگ لیں تاکہ ان کا انجام اچھا ہو جائے۔ تو اللہ کی یہ جو مہلت ہے یہ بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے جب بھی صبح اٹھے کیا دعا سکھائی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ یعنی نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے، کہ جب ہم سوئے ہوتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور جب پھر ہم اٹھ جاتے ہیں تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ایک اور دن تمہیں زندگی کا مل گیا، اس پہ شکر ادا کرو اللہ کا، کہ ایک اور دن مل گیا جس میں ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کام کریں۔ تو اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان نعمتوں کا احساس پہلے تو ہمارے اندر پیدا ہو، پھر ہم ان نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے نیک کاموں میں آگے بڑھیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اسے قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا، بہت ذکر کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں شعور دے دے کہ ہم شکر کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں، تیری نیکیوں کے کام میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے ازواج کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی ہدایت کے لیے خالص کر دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ جو پریشان ہیں، جو بیمار ہیں، سب کی پریشانیاں، سب کی بیماریاں دور کر دے، جو ہسپتالوں میں بیمار پڑے ان پہ خاص رحمت نازل فرما، ان کو صحت دے دے، وہ اپنے گھروں میں واپس آئیں۔ یا اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان کر دے، ہمارے غموں کو، پریشانیوں کو دور کر دے، ہمیں ہدایت دے دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.